خلیفہ کے دروازے ہو رہا ہے یا فلانے کے دروازے ہو رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ذکر حسین ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری تقریر جتنی دیر ہوگی تھوڑی دیر ہوگی، لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ہمارے ساتھ بولنا ہوگا۔ پتہ چلے بیٹھے 72 ہیں لیکن حسینی نہیں ہے، اور تو بولے سبحان اللہ، لیکن کربلا میں 72 تھے لیکن 72 کافی تھے لاکھوں کے، آپ بھی 72 والوں کے ماننے والے یہ پرواہ نہ کریں، آواز بلند بولے، ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے بادل چھائے ہیں اور مطلب بھی بادل کا ہی سماعت فرما لیں، کہہ دیں جی لگا کر یا علی، جیسے دیکھیے کتنی زور سے بولے، یہ دیکھیے زور سے آپ بھی بولے یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین کہو گے یہ آسمان گواہ ہو جائے گا، یہ زمین گواہ ہو جائے گی، پھر بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی۔ اچھا سلام فرما لے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ بادل کرم بولو کے جو چھائے ہوئے، محبوب بھائی سماعت فرما لیں، میرے مرشد خطیب اہل سنت حضرت مولانا شاہنواز قادری یاسینی علیہ الرحمن سماعت فرما لیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو بغاؤ اہل بیت کہنا، کیا آپ نے اندراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائے، کہتے ہیں یا حسین کی بادل کرم بولو کے جو چھائے ہوئے ہیں، بادل کرم بولو کے جو چھائے ہوئے ہیں، جو چھائے ہوئے ہیں، ارے لگتا ہے حسینی بولنے علی آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے حسینی بولنے علی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسینی، ہے کرم کی تجھ سے آس، لگتا ہے حسینی بولنے علی آئے ہوئے، لگتا ہے حسین بولنے علی آئے ہوئے۔ اور یہ بڑا پیارا شعر ملاحظہ فرمائے، میں کہتے ہی لگا کر یا حسین کہ وہ کفر کا لشکر ہے گنتی میں ہزار، توجہ کربلا کی طرف، شعر ملاحظہ فرمائے کہ وہ کفر کا لشکر ہے گنتی میں ہزاروں، کہ وہ کفر کا لشکر ہے گنتی میں ہزاروں، ارے یہ صرف بہتر ہے مگر چھائے ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، دم بدار، دم بدار، نعرے حیدری۔ وہ کفر کا لشکر ہے
गिनती में हजारों, ये सिर्फ 72 है मगर छाए हुए हैं। अंजाम वो सोचे जिन्हें निस्बत नहीं हासिल। बोल दो या रसूल अल्लाह। अंजाम वो सोचे जिन्हें निस्बत नहीं हासिल, हम लोग गुलामी की सनत पाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। अंजाम वो सोचे जिन्हें निस्बत नहीं हासिल, हम लोग गुलामी की सनत पाए हुए हैं। देखिए तवज्जो हमारी तरफ थोड़ी देर, आधे घंटे की तवज्जो हमारी तरफ। जिक्र अली होगा, जिक्र हुसैन होगा, अहले बैत पाक का जिक्र होगा। ये बड़ी बरकतें महफिल होती है, इसमें अदब कायम रखें कि फरिश्ते यूं इबादत कर रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। देखिए अभी हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हुसैनी बोलने में बोल रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं, अभी हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा। हुसैन वाले कभी खामोश नहीं रहते, अली के मानने वाले कभी खामोश नहीं रहते। बोल दो या रसूल अल्लाह। फरिश्ते यूं इबादत कर रहे हैं, तेरे दर की जियारत कर रहे हैं। फरिश्ते यूं इबादत कर रहे हैं, तेरे दर की जियारत कर रहे हैं। अदा आका की सुन्नत हो रही है, अली से हम मोहब्बत कर रहे हैं। अदा आका की सुन्नत हो रही है। आगे जवाब दे या बात या अल्लाह इनके वालिद मुहतरम की अहले बैत पाक के सदके में मगफिरत फरमाते। जोर से बोलते आमीन। देखिए अहले बैत के जलसे में बैठे हैं, अगर उनकी तवज्जो हो गई सारा 40वां 10वां 20वां कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी तवज्जो हो जाएगी, जन्नत में जाएगी। जोर से बोलते या हुसैन। ऐसा माहौल कायम रखिए, जो चाहते हो जमाने पे तब दबा रखना, जो चाहते हो। देखिए तकरीफ लोग नहीं करते, हम तो कर रहे हैं, बोले जोर से सुभान अल्लाह। जो चाहते हो जमाने पे तब दबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का कर बना रखना। जो चाहते हो जमाने पे तब दबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का कर बना रखना। नबी की दोस्त पे मौला हुसैन बैठे हैं, नबी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। जो चाहते हो जमाने पे तब दबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की दोस्त पे मौला हुसैन बैठे हैं, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। और लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो दे। सरजमी से आवाज आई, लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तन। अगर है ये गुनाह तो हम गुनाहगारी में छोड़ेंगे, अगर यकीन है तो रोज बोल रहा हुसैन। लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो दिल, अगर है ये गुनाह तो हम गुनाहगारी में छोड़ेंगे। वक़ारे आज़मत खूने मोहम्मद की कसम देता, लगे जितने भी पकड़े ताज़ियादारी न छोड़ेंगे। वक़ारे आज़मत करम सरकार दम मदार, करम सरकार दम मदार। अब लगा इल्तिकात के चाहने वाले आ गए। हाँ, जहाँ अली वाले होते हैं वहाँ खामोशी नहीं होती, वो चंद बैठे होते हैं लेकिन तहलका मचा देते हैं। जोर से देखो, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। माह मुहर्रम हराम का चांद नजर आ गया, माह मुहर्रम हराम का चांद नजर आ गया। हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद पड़े। कोई ये ना सोचे कि ये सदाएं सिर्फ मुहर्रम के चांद में ही बुलंद होती है। देखा गांधी बात। कोई ये सोचे कि ये सदाएं सिर्फ मुहर्रम के चांद में ही बुलंद होती हैं, बल्कि मेरे हुसैन का जिक्र तो वो है जो अज़ानों में, मेरे हुसैन का जिक्र तो वो है जो नमाजों में, मेरे हुसैन का जिक्र ऐसा जिक्र जो हवाओं में, जो
جو فضاؤں میں، جو سمندر کی خشکی میں، جو سمندر کی خشکی کے اندر بھی چاہے مچھلیاں ہوں میرے حسین کا ذکر کر رہی ہیں، اور یہ ذکر تا قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ ذکر تا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ابھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے اور کچھ لوگ باقی ہیں جو آئیں گے، اور آج انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے باقی کا دور ہے، وہ آپ کو بہکانے کا دور ہے۔ لوگ آپ کو بتائیں گے یہ تعزیہ حرام ہے، لوگ بتائیں گے یہ تعزیہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ وہ کہیں گے یہ تعزیہ جائز ہے، اور تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے وہ تعزیہ بنایا جاتا ہے، وہ طرح طرح کے نقشے ہوتے ہیں، کوئی نقشہ الگ ہے، کوئی نقشہ الگ ہے، کوئی نقشہ الگ، آپ ویڈیو میں بھی دیکھتے ہوں گے، موبائل پر دیکھتے ہوں گے، ہر تعزیہ ایک سا نہیں ہوتا۔ اب یہاں تو الحمدللہ وہ بہو ببلو بابا امام علی مقام کا روضہ بنا کے رکھتے ہیں، بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے سارے تعزیے الگ الگ ملتے ہیں، لیکن کبھی دیکھنے والے نے کبھی آپ نے یہ کہا یہ تعزیہ نہیں بلکہ تاج محل کی عمارت۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے تعزیہ موبائل میں دیکھا، کسی کو دکھاؤ کہ دیکھیے یہ کیا ہے، چاہے وہ عمارت کیسی بھی بنی ہو، وہ امام علی مقام کا نقشہ نہ ہو، لیکن دیکھنے والا یہ کہے گا یہ تعزیہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، کہے گا تعزیہ ہے۔ آپ اس سے کہہ سکتے نہیں صاحب یہ تعزیہ نہیں ہے، تعزیہ تو وہ ہے جو 9 تاریخ کو جمیل چچا کے دروازے ہو امام علی مقام کا نقشہ بنا کے رکھا جائے گا، وہ تعزیہ ہے، یہ تعزیہ نہیں ہے، لیکن وہ کہے گا نہیں نہیں یہ بھی تعزیہ۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے یہ تعزیہ ہے چاہے وہ تعزیہ ہو، کیونکہ ہم الحمدللہ تعزیہ دار ہیں۔ یہ ہمارے بھائی پڑھ رہے ہیں زمین تعزیہ دار ہے، آسمان تعزیہ دار ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت پاک کے ماننے والے ہیں اور تعزیہ سے ہماری نسبت ہے، اور الحمدللہ لوگوں نے یہ خیال بھی کیا کہ ہمارے والد محترم کا پردہ ہوا تو لوگوں نے سوچا شاید تعزیہ کی تقریب ختم ہو گئی، انہوں کا خیال ہوا شاید تعزیہ کی تقریب ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنا بیٹا رافع القادری پیچھے چھوڑا۔ اور سے بول دو سبحان اللہ، اور میں بھی چلا جاؤں دنیا سے، میرے ایسے ہزاروں چلے جائیں دنیا سے، لیکن یہ تعزیہ داری نہیں جا سکتا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، آپ کے ساتھ بیٹھے قرآن پاک میں پڑھا پا رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے توجہ ہے، علمی تقریر پہ ہمیشہ توجہ رکھیں، بحث کرنا الگ چیز ہے، علم سے جواب دینا الگ چیز ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ میں قرآن سے دلیل سمجھا رہا ہوں۔ جب حاجی نماز پڑھنے جاتا ہے پہلے تو پھر مقام ابراہیم پر اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا پڑتا ہے۔ اب وہ مقام ابراہیم کیا سمجھتے رہے، مقام ابراہیم کیا؟ اگر کوئی آپ سے سوال کر دے کہ آپ نے بات تقریر سنی کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نمازی پڑھتا ہے، حاجی پڑھتا ہے، تو مقام ابراہیم کیا؟ کون سی جگہ مقام ابراہیم؟ آج ایسا ہے کہ ہمارے پاس کمی ہم نہیں بتا پاتے مقام ابراہیم کیا ہے۔ توجہ سے اس کا قرآن میں ذکر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ تو وہ مقام ابراہیم کیا؟ وہ مقام ابراہیم ایک جنت کا پتھر ہے۔ بولتے سبحان اللہ، وہ مقام ابراہیم ایک جنت کا پتھر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی باؤنڈری فرما رہے تھے، کعبہ پہلے سے ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتے کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں، کعبے کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے، اور کہیں یہ سوال تمام سوال ہے، آپ اپنے علماء سے کیا کریں کہ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں، مدینے کو مدینہ کیوں کہتے ہیں، یہ سوال ہے۔ بہرحال کہنا سمجھائیں گے کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی ذکر آیا، جب وضو کا ذکر آیا تو کعبین کا ذکر آیا، ارجعی الی الکعبین، یعنی اپنے پیروں کو
ٹکرو کر دو. بہرحال وہ سمجھائیں گے موضوع والا کتابیں والے. تو مقام ابراہیم یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. خانہ کعبہ کی ایک بات آپ کے لیے پوائنٹ، خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں یعنی کعبہ بنایا جا رہا ہے. اب مقام ابراہیم کی ضرورت ہوئی، جیسے مستری صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ دیوار بنائیں گے ان کی حد جو تھی یہ بناتے رہے. اب انہیں تھوڑا سا اونچا بنانا تھا تو پہاڑ کی ضرورت ہوگی، اس کو پہاڑ کہتے ہیں زبان میں، یا گڑیا کی ضرورت ہوگی جس پہ کھڑے ہو کے یہ اب دیوار کی باؤنڈری اونچی کرے. تو خانہ کعبہ کی جب دیوار کی اونچی والی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں کون عظیم ہستیاں ہیں جانتے ہیں آپ کون ہستیاں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں جن کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے، جن کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے. پورا مسئلہ سمجھتے ہیں. ابھی تو بقرعید کا مہینہ ذی الحجہ کا گزرا اور جو قربانی کی گئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، وہ ساتھ میں بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. کہا گیا پتھر لے آؤ، اس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نبی ہے، اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے. اب جانتے ہو جیسے جیسے باؤنڈری بڑھتی رہی، دیوار بڑھتی رہی، وہ پتھر کی خاصیت یہ تھی وہ پتھر دھیرے دھیرے بڑھتا رہا. میں کہانی اور قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں یقیناً روایت سنا رہا ہوں. وہ پتھر جو مقام ابراہیم تھا وہ دھیرے دھیرے اونچا ہوتا رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، پورا قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کریمہ ہے، دعا بھی کری آپ نے. بہرحال وہ الگ بات ہے. تو آپ وہاں بناتے کھڑے بناتے رہے اور تعمیر اوپر کرتے رہے. جیسے جیسے بڑھتے رہے ویسے ویسے وہ پتھر جو ایک چھوٹا سا پتھر تھا وہ بلند ہوتا رہا، آپ نیچے جاتے رہے. اب شام کا وقت ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا، وہ دھیرے دھیرے پتھر کم ہوتا ہوا چلا. سبحان اللہ. دیکھو نبی کی شان. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اس پتھر پر تو آپ نے نقش پا، اس کو قدم کہتے ہیں، نقش پا نیچے کا نقش پا اس پتھر پر پیوست ہو گیا، یعنی آپ کا نقش پا اس پتھر پہ بن گیا. جب نقش پا بنا تو اللہ نے قرآن میں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بولو سبحان اللہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے. اب یہ مقام ابراہیم جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا بنے، اللہ نے کہا ہے لوگوں اب یہ عام پتھر نہیں رہا بلکہ مقام ابراہیم. اب جو حاجی حج کرنے آئے گا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. سبحان اللہ. ادھر آئیے صاحب، اوپر آ جائیے، اوپر آ جائیے. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے. کہیے زور سبحان اللہ. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت وہ نماز پڑھے. نماز پڑھنے والا اب کوئی سوچے کہ تھا تو وہ پتھر، دنیا میں تمام پتھر ہے، تمام پتھر ہے. آپ کے محلے میں ہوں گے، گلی میں ہوں گے، آپ کے باؤنڈری میں گھر میں لگے ہوں گے، وہ تیرا نہیں پتھر ہے. اس پہ سریا سیمنٹ سب ڈال کے پتھر بنا دیا گیا. آپ اس کو توڑیں گے پتھر ہو گیا، اس کو آپ کہیں گے پتھر ہو گیا، ٹوٹ نہیں گا. اس کا کوئی ادب نہیں ہے. اس پہ دیکھیے کسی نے تھوک دیا ہے، کوئی اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی لات مار کے چلا جائے گا، اس کا کوئی ادب نہیں. مقام ابراہیم کا کیوں ادب ہو گیا؟ کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی نبی کے قدم سے. اس کو نسبت ہو گئی نبی کے قدم سے. جب نبی کے قدم سے نسبت ہوئی تو اللہ نے کہا ہے لوگوں یہ عام پتھر نہیں رہا، یہ مقام ابراہیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، ہے کرم کی تجھ سے یار، دم مدار، دم مدار، نعرے حیدری. یہ مقام ابراہیم ہے، اس کا ادب لازمی ہے. سبحان اللہ. اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے آپ سے ارے وہ نبی کی بات
وہ نبی کی بات تھی، ان کے قدم لگے، اس کے لیے اللہ نے اس کو عظمت دے دی۔ اگر ولی کے قدم لگنے سے حسین نبی نہیں ہے، حسین ولی ہے، اگر ولی کے قدم لگنے سے کوئی چیز نسبت میں آتی ہو تو بتاؤ، آؤ پھر قرآن کی طرف۔ سبحان اللہ، اتنی بات کر رہا قرآن کی آیت سے کر رہا، ہم صاحب بنا میں ہے، صحیح غلط ہوگا تک ٹوک دیں گے، ان کا کام ہے ٹوکنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے مصلی پہ جب حافظ قرآن سناتا ہے، اگر اس کو متشابہات لگتا ہے پیچھے سے حافظ ترنت ٹوکتا ہے۔ میں قرآن کی آیت سے بول رہا ہوں، پہلی آیت قرآن پاک کی میں نے پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، یعنی وہ پتھر عام پتھر نہ رہا، جس کو پتھر کو نبی سے نسبت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں یہ عام پتھر نہیں ہے بلکہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ آنے والا حاجی آئے گا، حج کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سیر کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا پڑے گی۔ مقام ابراہیم ہے تو کیا ہوا؟ اب آؤ ولی کی بات آنے، کیا ولی کے قدم لگنے سے، ہاتھ لگنے سے، لب لگنے سے کوئی چیز عظمت والی ہوتی ہے؟ آؤ وہ قرآن سے پوچھیں تو قرآن ہدایت دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اسی قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب صفا مروہ جانتے کیا ہے؟ صفا مروہ کیا ہے؟ کہ آپ ان علم رکھا کریں، دھیان رکھیں، سنتے ہیں اشارت نامہ اس لیے کوئی آپ صفا مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں۔ زور سے بولے کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اللہ توفیق دے آپ بھی جائیں، اللہ ہم کو بھی دکھائے مدینہ، آپ کو بھی دکھائے مدینہ، حسین کے جلسے کے صدقے میں سب کو مدینہ دکھائے۔ صفا مروہ یہ ایک طرف صفا اور ایک طرف مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے صفا مروہ کیا ہے؟ دیکھیں علم کا نالج رکھنا ہم سلمان پر واجب ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرے صفا مروہ کیا ہے، آپ بتائیں صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ ایک پہاڑی ہے۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے 7 چکر صفا کے لگاتا ہے، 7 چکر مروہ کے لگاتا ہے۔ پورا واقعہ ہو گیا تو سونے بیان کریں گے۔ پورا لگاتا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن کا دور ہے، پیاس لگی، بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ وقت کی وجہ سے پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ 7 ادھر کبھی صفا پہ جاتی تو کبھی مروہ پہ جاتی، کبھی صفا پہ جاتی، کیوں جاتی؟ پانی کی تلاش میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی پیاس میں کبھی صفا پہ جاتی تو کبھی مروہ پہ جاتی، دونوں طرف چکر لگا رہی تھی تاکہ بچے کو پانی پلا دے، بولو سبحان اللہ، تاکہ بچے کو پانی پلا دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا ماں صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ جاتی ہے، جیسے لوٹ کے آئے تو دیکھا کہ آپ کے قدموں کے پاس سے اللہ نے ایک چشمے کو جاری کر دیا۔ اور کیسے جاری کر دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی کو گھسا، پتھر شک ہوا، پانی کا چشمہ باہر آ گیا۔ میں نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کا یہ بیٹا حسین ہے۔ اگر علی اصغر اپنی ایڑی کربلا کی زمین پہ رگڑ دیتے، قسم خدا کی ایک خوراک نہیں بلکہ ہزاروں خوراک کربلا کے اندر نکل آتی، حوض کوثر کربلا کے اندر۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، ہے کرم بھی تجھ سے یار، ہے کرم بھی تجھ سے یار، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت، 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 دمدار، 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 نعرے حیدری۔ دیکھیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم نماز میں اس لیے ابتدا کرتے، میں نے کہا جو تقریر ہوگی ہماری علمی تقریر ہوگی، آپ کو اس کو سننا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ ہم ابتدا کس کی کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کون امام اعظم جو اہل بیت کے قدموں میں بیٹھے بولے سبحان اللہ کون امام اعظم جو اہل بیت اطہار کے قدموں میں یعنی امام جعفر صادق کے قدموں میں 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے اور کہتے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر امام جعفر صادق کے ہمیں 2 سال نہ ملتے تو امام اعظم فرماتے ہیں امام اعظم خلاف وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کے قدموں میں 2 سال جانتے ہیں سب سے پہلی جو یہ جتنی سائنس یہ جتنے منطق یہ جتنی گणित یہ جتنی انگلش یہ جتنی فارسی یہ جتنی بھی علمی قابلیت جو بھی کچھ ملا ہے سب سے پہلے کالج کو بنانے والے سب سے پہلے سائنس کو بنانے والے سب سے پہلے ڈاکٹری پہ سرچ کرنے والے دنیا کا کسی بھی علم ہو کوئی بھی فنون ہو اس میں سب سے پہلے اس نے سرچ کیا ہے اٹھائیے تاریخ مکہ اور پڑھ کے دیکھیے اس نے سب سے پہلے سرچ کیا ہے اسی ذات کو امام جعفر صادق کہتے ہیں جن کا ہم لوگ خدا بنتے ہیں سبحان اللہ اور امام جعفر صادق جن کا ہم خدا بنتے ہیں اہل بیت پاک کی اولاد امام جعفر صادق کا امام محمد باقر کے بیٹے بول دو سبحان اللہ امام محمد باقر کے بیٹے امام محمد جعفر صادق امام محمد بیٹے ہیں امام زین العابدین امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین بیٹے ہیں مولا علی مسلم بالکل قریب کا سدرہ اور امام جعفر صادق ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس شخص آیا امام جعفر صادق کہنے لگا حضور میں اپنے عمل سے پریشان ہوں توجہ ہماری طرف رکھیے گا اماموں کی بات ہو رہی اگر ان کی نگاہ ہوئی تو ہماری دنیا پار ہو جائے امام جعفر صادق جن کا ہم پورا کرتے ہیں لیکن پونے میں بھی اعتراض ہونے لگا 22 کو نہیں بھریے بلکہ تمام محدثین مفسرین متکلمین کا اسی پر اجماع ہے کہ 22 رجب کو ہی پورا بھرا جائے گا علی والے وہ 22 کو ہی بھرا کرنا کوئی کچھ بھی کہتا رہے دلیل کی کمی پڑے ہمارے پاس کو پکڑ والا ہزاروں دلیل اس کو دکھائی الحمدللہ 22 کو بھرنا علی والے ہو تو علی والے ہوتے ہیں وہ 22 کو ہی بھرے کہیے بے شک یا علی آپ کی آواز کچھ کم ہے ابھی تنویر صاحب نے نعرہ لگایا تھا اتنا زور سے لگایا تھا آج ہم بتائیں گے کیوں زور سے لگایا تھا یہ دل سے آواز کیوں نکلی تھی آپ نے آوازیں بلند سے زور سے اتنے مقابلے کا جواب بھی زور سے دیا تھا بتائیں گے کیوں کیا تھا بتائیں گے پہلے سنو امام جعفر صادق کون امام محمد باقر کے بیٹے امام محمد باقر کون امام زین العابدین کے بیٹے امام زین العابدین کون امام حسین کے بیٹے حسین کون علی کے بیٹے اب امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا پہلے حضور نے گناہ چاہتا ہوں حضور کرم کریں جنت مل جائے اس کے بدلے میں میرا ایک مکان ہے اس کو آپ لے لیں اس پہ آپ کا قبضہ آپ کے نام رجسٹری کر دے رہے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں جیسے کا امام موقع کے کاغذ ہمیں دے جاؤ جنت میں تمہارا مکان ہوگا اور سچا ہوتا ہے بول دو سبحان اللہ نماز پڑھتے رہے حج کرتے رہے زکات دیتے رہے جنت ملے گی نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں لیکن علی کے بیٹے نے کہا جاؤ جنت تمہاری بولو سبحان اللہ علی کے بیٹے نے کہا جاؤ جنت تمہاری ہم نے علی کے قدموں میں کہا حضور آپ کا پوتا امام محمد باقر کہتا ہے جاؤ جاؤ جنت تمہاری ایسا کیوں کہتا ہے علی نے کہا سنا نہیں حضور نے کیا کہا تھا مسجد نبوی میں ان الحسن والحسین سید شباب علی جنہ حسن حسین جوانان جنتیوں کے سردار سجاد بھائی ہاں دکھا رہے ہیں اور لوگ بھی ہاں اٹھا رہے ہیں کے نام نہیں لوں گا
کتابیں نہ تفسیر آپ کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، آپ اٹھائیں گے، میں تو دیکھوں گا فرشتے کا مقام۔ جیسے کوئی فائدہ ہے نعرہ یہ لگا رہے ہاتھ اٹھا کے لگا رہے، نعرہ یہ لگا رہے ہاتھ اٹھا کے لگا رہے، کیا نعرہ لگانے میں ہاتھ اٹھانے کا فائدہ ہے؟ آؤ تم کو بتا دیں، ابو لہب بہت اثر کر کے بتا رہا ہوں، وقت کیوں چاہتے؟ ابو لہب نے جیسے سنا حضور کی ولادت ہوئی، اپنی لونڈی صبیہ سے کہنے لگا، ہاتھ اٹھائے، ایسے کہنے لگا، جب میں نے تجھ کو آزاد کر دیا حضور آئے۔ حضور کی پیدائش یعنی بھتیجا سمجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا سمجھ کے اس نے محمد کو سمجھا، ہم تو حضور سمجھ رہے ہیں۔ کہا جاؤ، کافر تھا، کافر نے 2 ملے اٹھائیں، حضور کی آمد ہوئی، حضور دنیا میں آئے، کون؟ حسین کے نانا، حسن کے نانا، فاطمہ زہرا کے بابا دنیا میں آئے۔ ابو لہب نے کہا جاؤ، 2 ملے اٹھائیں، جاؤ، میں نے بھتیجے کی خوشی میں تم کو آزاد کر دیا، تم جاؤ۔ لونڈی صبیہ سے کہا جاؤ، آزاد کر دیا۔ جب مرا کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا ما قال اللہ بکم، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ بڑے بڑے عذاب میں گرفتار رہتے ہیں، کافر بڑے بڑے عذاب میں گرفتار رہتا ہوں، لیکن جمعرات کے دن ان 2 انگلیوں سے پانی پڑا دیا جاتا ہے۔ جمعرات کا دن آتا ہے، ہم لوگ جمعرات کو پاکے دلاتے ہیں، کیوں دلاتے ہیں؟ بڑا مبارک بات۔ آج جمعرات کا دن آتا ہے، ان 2 انگلیوں سے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ وہ جو پانی پلایا جاتا ہے جانتے ہو، اس پانی کی برکت سے 1 ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ کافر ہے بولا، یاد رکھیے گا، حضور پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، خوشی میں آزاد کیا لونڈی آپ لونڈی صبیہ کو آزاد کیا، 2 انگلی اٹھا کے اب وہ پانی پلایا جاتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے، ہفتے بھر کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ کہا یہ 2 انگلی سے پانی پلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا، میرے حضور پیدا ہوئے، تو میں نے نشی میں بھتیجا سمجھ کے، نبی نہیں سمجھ کے، بھتیجا سمجھ کے 2 انگلی اٹھائی اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ کو پسند آیا، کہا میرے محبوب کی ولادت ہوئی، کافر ہی صحیح 2 انگلی اٹھائی، 2 انگلی اٹھائی محمد کی خوشی میں، کہ جمعرات اس کو قیامت تک پانی پلایا جائے گا، جس سے عذاب میں راحت ملتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کافر نہیں ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسن کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم زہرا کے ماننے والے ہیں، ہم ابو بکر کے ماننے والے ہیں، ہم عثمان کے ماننے والے ہیں، ہم نظام الدین رحمت الہی کے ماننے والے ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم قطب الوطن کے ماننے والے ہیں، یہ غوث، یہ خواجہ، یہ مدار، ہم الحمدللہ سب کے ماننے والے ہیں۔ کیا ہمیں پانی پلا؟ ہمارے لیے تو حوض کوثر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، دمنا دمنا، نعرہ حیدری۔ وہ امام جعفر صادق گھر تھا، میں وہیں پہ آ گیا، امام جعفر صادق سے کہا حضور مکان لے لیجیے، جنت دے دیجیے، بولو سبحان اللہ۔ مکان لے لیجیے، جنت دے دیجیے۔ اچھا امام جعفر صادق علی کے بیٹے ہیں، کہہ دیا مل جائے گی، ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا مولانا وہ تو علی کے بیٹے تھے امام جعفر صادق، کہیں گے تو یقیناً ملے گی، کیونکہ جنت ان کے گھر کی ہے، کعبہ ان کے گھر کا ہے، کعبہ بھی ان کے گھر کا ہے، کیوں نہ ہو، علی اسی میں تو پیدا ہو، علی اسی میں خانے کعبہ میں، آج ایسی راقیہ ایسی کاریہ چلنے کرے، علی کعبے میں نہیں آئے۔ ہمارے پاس آؤ، ہم کو دکھائیں گے علی کہاں کہاں آئے، ہر مومن کے دل میں آئے۔ امام جعفر صادق کا کہہ دیا، اچھا کوئی کہنے والا نہیں ہوگا علی کا بیٹا ہے، کہہ دیا۔ امام جعفر صادق کا ایک بیٹا امام موسیٰ قاضی، کون؟ اور بولے ان کے بہت بیٹے ہیں، ایک بیٹا امام موسیٰ قاضی، علی رضا، امام تقی، امام نقی، پورا سجدہ چلتے آئے گا، پھر آئے گا غریب نواز کا، کبھی چلتے آؤ گے آ جائے گا غوث اعظم، کبھی سجدہ بھی سنائیں گے۔ امام موسیٰ قاضی ان کا ایک خادم جس کو کہتے ہیں بہلول لالا، اور بولو سبحان اللہ۔ امام موسیٰ قاضی کا ایک خادم، علی کے اولاد نہیں لیکن علی کے بیٹوں کا اولاد، علی
بیٹوں کا خادم پہلوانہ عراق کی سرزمین جہاں حسین ہے، عراق کی سرزمین دریائے گجلہ پر آج مختصر کر کے سنا ہوں، دریائے گجلہ پر بیٹھا ہے، زبیدہ نکلی، خلیفہ ہارون رشید نکلے، بہرحال واقعہ بڑا ہے، میں ایسا کر کے چھاڑ کر کے زبیدہ کھڑی ہوئی، ہارون رشید کھڑا ہوا، کہا بابا کیا بنا رہے ہو؟ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں گھروں میں، ایسے سے مٹی گوند رہے تھے، گول گول بنا رہے تھے، علی کا غلام ہے، امام موسیٰ خاتم کا خاتم ہے، بنا رہا ہے زمین میں گھروں میں، کیا بنا رہے بابا؟ کہا جنت کا محل بنا رہے ہیں، زور سے بولتے سبحان اللہ، جنت کا محل بنا رہے ہیں، اچھا جنت کا محل، بہرحال واقعہ بڑا ہے، ہارون رشید نکل گیا، آگے چلا گیا، بابا کیا بنا رہا؟ جنت کا محل بنا رہا، بابا بیچیں گے؟ ہاں بہت بڑا واقعہ، بیچیں گے؟ 10 دینار دیے، زبیدہ کے لیے کھایا، مٹی کا گھرولہ دریا گجلہ میں ڈال دیا، وہ مٹی کا ڈیرا چلا گیا، راجہ ایک ڈیرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ، دیکھو سستا سودا، ایک مٹی کا ڈیرا اٹھایا، دیکھا جائے ایک ڈیرا ہو گیا محل جنت، پورا واقعہ سنائیں گے، بہت بڑا ہوگا سنائیں گے، ڈیرا ہو گیا، ہم نے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا ہے امام موسیٰ کاظم، یہ گروندا مٹی کا گنگا دریائے گجلہ میں ڈال دیا، آپ نے رجسٹری کر دی، جاؤ ایک محل تیرا ہو گیا، جنت کا محل ایسے بانٹ رہے ہو، آپ دیکھا نہیں میں خادم کس کا ہوں؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کس کے ہیں؟ امام جعفر صادق کے، وہ بیٹے کس کے ہیں؟ امام محمد باقر کے، وہ بیٹے کس کے ہیں؟ امام زین العابدین کے، وہ بیٹے کس کے ہیں؟ حسین کے، حسین کون ہے جنت کا سردار؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب امام موسیٰ کاظم کا خادم، بولے سبحان اللہ، لیکن پیچھے سے آگے تک بولتے سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم کا خادم جس سے کہہ دے جنت تیری تو ہو جائے، ان کا اگر آقا امام محمد باقر کہہ دے جان تیری ہو گئی، ایک تو ہے ہم گھر کی رجسٹری لے لی تیری ہو گئی، جات تیری ہو گئی، مکان میرا، جنت تیری۔ وہ شخص مر گیا کچھ دن کے بعد، جب مر گیا تو امام محمد باقر اس گھر میں آئے اور باہر گئے اندر، دو چار امام محمد باقر جیسے گئے، پہلا والا دور تھا اللہ کا بیٹا کی رجسٹری ہو گئی، دل صاف نیک انسان پھر آلے رسول، ایک دو بار گھر پہ گئے، محلے والوں کو شک ہوا کیا علی امام محمد باقر قبضہ کر رہے مکان پر، ان کے گھر والوں کو آیا، دیکھو آج یہ اہل بیت کی پیچھے آج نہیں پڑھیں، برسوں سے پڑھیں، ہاں برسوں سے پڑھیں، اہل بیت کے پاس سے لوگ اس کا دیا، دیکھو امام محمد باقر قبضہ کر رہے ہیں، ان کے گھر والے آئے، حضور ادب تھا، حضور مکان میرے والد کا ہے، قبضہ میرا ہوگا، آپ اس میں آ جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ امام محمد باقر نے کہا سنو، تمہارے باپ نے مسجد میں بیٹھ کے یہ مکان مجھ کو دے دیا، کہہ دیا تمہارا ہو گیا، میں نے کہہ دیا جاؤ جنت میں محل تمہارا بنا، جنت کے محل کے بدلے میں مکان دیا ہے، مکان کی امام محمد باقر کو ضرورت نہیں تھی، بلکہ حسین کے چاہنے والوں کو جنت دے رہے ہیں، یہ سودا تھا، وہ مکان لے لیا، جنت دے دی، کہا حضور مانے کیسے؟ مکان آپ نے لے لیا ٹھیک، باپ کو میرے جنت ملی، یہ بات مانے کیسے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس کا گھر والے سے بولو سبحان اللہ، جعفر صادق نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر پوچھنا چاہتا ہے تو جا اپنے باپ کی قبر پہ جا کے پوچھ علی کے بیٹے نے جنت کی تجھے ملی یا نہ ملی؟ اب وہ سوچنے لگے باپ کی قبر پہ جاؤں جا کے پوچھوں، لیکن علی کے بیٹے نے کہا چل، علی کے بیٹے نے کہا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، صحابیوں کا یہی عقیدہ، وہابیوں کا عقیدہ الگ ہوتا، علی کے بیٹے نے چل دی، باپ کی قبر پہنچے، جیسے پہنچ کے آواز لگائی،
آواز لگائی، باپ کو سلام کیا، قبرستان میں جائیں گے، اب سب رات میں جاتے ہیں بابا کے یہاں مٹی ہوتی ہے، تب جاتے ہیں ابھی ہمارے یہاں پڑوس میں ادھر کے انتقال ہو گیا، عبد الجبار صاحب بیٹے کا آپ گئے ہوں گے، اللہ ان بچے کی مغفرت فرمائے، والدین کو صبر عطا فرمائے۔ تو آپ معلوم ہے کہ آپ پہنچے، تو جب قبرستان جاتے ہیں تو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب قبرستان جاتے ہیں تو جا کے سلام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اردو سے، جو قبر کے اندر موجود ہے۔ کوئی سلام بتائے گا کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، لیکن محبوب صاحب نے بتایا۔ تو ایسے ہمیں سب کو اس کا علم ہونا چاہیے، جب ہم قبرستان جائیں تو جو ہم اپنا سلام کرتے ہیں بالکل ملتا جلتا سلام، یاد رکھیں، آج سے یاد کریں، اپنے پڑوسی بھائی کو بتائیں۔ جب قبرستان پہنچے، اپنے والد کی، اپنے والدہ کی، دادی کی، دادا کی، پردادا کی، یا کسی بھی اور ایریا قبرستان پہنچے یا پاس سے نکلے، کہیں السلام علیکم، ہم لوگ کہتے ہیں ورحمۃ اللہ، اب یہاں سے چینج ہوا، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو ان پہ سلام کرو، ان کو سلام ہو۔ یاد رکھیں، اپنے باپ داداؤں کی قبر پہ جائیں تو ان کو سلام کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی پہ سلام نہ کرو، نبی پہ سلام نہ کرو، جبکہ نبی نے بتایا اپنے والد والدہ کو بھی سلام کرو، اپنے والد اور والدہ کو بھی سلام کرو، اگر وہ دنیا میں جا رہے تب بھی سلام کرو۔ اور جانتے ہو حضور نے فرمایا جب مکان کے اندر جاؤ کوئی نہ ہو، یعنی آپ نے گھر بنا لیا، زمین بنا لی، مکان بنا لیا، اس گھر کے اندر کوئی نہیں رہتا، جنگل میں آپ کا مکان ہے، حضور فرماتے جب اس مکان میں جاؤ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے جب کوئی مجھ سے سلام کرتا ہے میں مدینے سے اس کو جواب عطا کرتا ہوں۔ سلام اور درود کا فرق جانتے کیا ہے؟ سلام اور درود کا فرق، آپ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم والی درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، سلام اور درود کا فرق۔ مسجد میں کھڑے ہوئے بہت سے لوگ بھاگ گیا، اب سلام پیش کیا گیا حضور کی بارگاہ میں، کھڑے ہو جائے، 2 منٹ نکال لیا، ہاں کوئی ضرورت حاجت ہے چلے جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کھڑے ہو جائے بارگاہ میں۔ جانتے ہو اگر توجہ حضور ہو گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حسین کی نانا کی توجہ ہو گئی، ہاں آپ کو جلدی ہے، کوئی کام سے جا سکتے ہیں، جاتے سب کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وقت ہے گھر پہ آ کے لیٹیں گے، کھانا کھائیں گے، 5 منٹ سلام کریں۔ جب سلام اور درود کا فرق سمجھے، میں نے کہا نہیں میں بہت ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو السلام علیکم نہ ہوں، جس کے ہوں گے اچھی باتیں، جس کے ہوں گے تعریف ہو جائیں گے۔ سلام اور درود کا فرق اگر آپ سے کوئی پوچھے سلام اور درود کا فرق کیا ہے؟ سلام درود کا فرق یہ ہے جب کوئی درود پڑھتا ہے، جب کوئی درود پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، اللہ خلیفہ کا توجہ میں کیا معاف کرے، آپ خلیفہ ہے توجہ رکھیے، جب کوئی حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے کیا ملتا ہے؟ بولے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ جب درود پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اور جب سلام کرتا ہے تو جواب۔ یہ فرق ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا کریے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں، اب سلام پہ نہیں تقریر ہوگی ورنہ سلام پہ ہی ہوتی رہے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی ایک بار کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، جب حضور کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں مجھ پر ایک بار سلام، ایک بار درود پڑھتا ہے تو میری مزار مقدس کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو مجھ کو بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں نے آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہے۔ یہ بیٹھے لاہور میں بیٹھے جنی چچا کے دروازے پر ہے، ایک مرتبہ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور کے کانوں میں آواز پڑی، اس سے بہتر کوئی تعلق چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں بولے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے سلام کرتا ہے یا درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی مزار مقدس سے اس کا درود سنتا ہوں۔ حضور مدینہ میں درود پڑھا اپنی لاہور کی سرزمین سے، حضور فرماتے ہیں میں درود اس کا سنتا ہوں، میں سلام اس کا سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ بہت حدیثیں ہیں درود و سلام کے حدیث پاک میں ہے، درود و سلام کی بات ہے سنیں حدیث پاک میں ہے، جب کوئی امتی درود پڑھے سلام پڑھے، حضور فرماتے ہیں یہ تو ہوا چلتی ہے،
یہ تو ہوا چلتی ہے. حضور فرماتے ہیں تمہارا درود منہ سے نکلا جیسے تم نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جیسے کہا میں نے کہا جسے پڑھ کے بتایا یہ درود میرا ہوا لے کر چلا. اب وہ چلی بلاہور سے کراس ہوئی, کانپور کی سرزمین پہ پہنچی اور وہاں پر دادا میاں کی بارگاہ سے ان کے گنبد سے گونجتی ہوئی کہتی ہوئی جا رہی ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے. ہوا بتاتی جا رہی ہے. اب ولی نیچے دادا میاں کی درگاہ کانپور میں وہ نیچے لیٹے ہوئے تھے, آنکھ کھلی, آپ فلاں ابن فلاں نے بلاہور کی سرزمین سے رات کے عالم میں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے نبی کے لیے جدید پہ میرے آقا پر میرے سرکار پر درود پاک بھیجا ہے. پھر وہ درود پڑھتا ہوا چلے جائیے. مکن کی سرزمین سے گزرا, حکیم الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار آنکھ بند کرے لیتے تھے. ہوا نے کہا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے ابھی ابھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجا ہے. ہوا گزری, آپ چلتے چلے جائیے. بارش سے دیوا کی بارگاہ سے نکلی, جیسے گزری یا رسول اللہ فلاں فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. کبھی غریب نواز کے یہاں, کبھی غوث اعظم کے یہاں, کبھی نظام الدین محبوب الہی کے یہاں, کبھی بابا بندے شکر کے یہاں, کبھی میر خسرو کے یہاں پہنچتی ہوئی ساری اولیاء اللہ کی بارگاہ سے گزرتی ہوئی مدینے والے کے قدموں میں جا کے کہتی ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا. ایسی ہم ہم امام اعظم کے ماننے والے, یہیں پہ پھر آگے وہیں پہ ہم امام اعظم کے ماننے والے, امام اعظم کا مسلک یہاں پر نیت باندھی جائے. یہاں پہ نہ باندھیں, بعض لوگ پیٹ پہ نیت باندھ لیتے ہیں, بعض لوگ نیت باندھ لیتے ہیں. نیت باندھنا ہے ناف کے نیچے, یہ ناف ہے, یہ ناف پیٹ کی ہے, کچھ ایسے باندھ لیتے نہیں, ناف کے نیچے. ہاں نیت ناف کے نیچے ہماری ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے نیت ہماری ناف کے نیچے. لیکن جب ہم جلسے میں علی کے آتے ہیں تو ہاتھ ہمارے کھل جاتے ہیں, ہاتھ ہمارے کھل جاتے ہیں. اچھا علی کا نام, علی کا نام, علی کا نام اور علی کے نام کا نعرہ جیسے لگتا ہے مجمع میں ہلچل ہو جائے. میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے, میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے. مجھے فضا میں یارو ہر سو علی علی. میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے. گونجی فضا میں یارو ہر سو علی علی ہے. نام یزید شمر کو دنیا سے مل گیا. نام یزید ارے شمر تو دنیا سے مل گیا. چرچا حسینیت کا کل بھی تھا آج بھی ہے. چرچا حسینیت کا, چرچا حسینیت کا کل بھی ہے. چرچا حسینیت کا بابا جی کنارے حیدری بلندی بن گئے. آسمان گواہ ہو جانا, اے زمین گواہ ہو جانا, ہم نے علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے ہیں. ارے نہ اٹھائیں, دیکھو قدیر خون کا موقع ہے. میرے آقا حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں. ایک مقام ہے قدیر خون, بولو سبحان اللہ. ایک مقام ہے قدیر خون. میرے آقا وہاں پہ آئے, تمام صحابہ یعنی 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام جلوہ گر ہیں. میرے آقا نے کہا اے میرے پیارے صحابہ منبر لگاؤ. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اے صحابہ منبر لگاؤ. منبر دو جگہ لگا ہے, یا تو علی کے لیے لگا ہے, بولو سبحان اللہ. حسین کے لیے مسجد نبی میں لگا ہے. آقا اٹھے, آقا نے کہا منبر لگاؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ منبر کہاں سے لگایا جائے, کوئی سامان نہیں ہے.
حضور نے فرمایا منبر لگاؤ سامان تلاش کرو. صحابہ نے ان کی کجاوے اتار لی, دودھ کی رکھی جاتی ہے, کجاوے اتارے, المختصر کر کے بتا رہا ہوں, بہت بڑا مقام ہے, لگا دیا. آقا اس پر جلوہ افروز ہوئے, سبحان اللہ, آقا اس پر جلوہ افروز ہوئے. یہ آقا کا آخری خطبہ, تمہارے حضور کا حسین کے نانا کا آخری خطبہ. حضور منبر پہ تشریف لائے, فرمایا لوگوں میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور سے بولو سبحان اللہ. تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک تو اہل بیت, میرے حسن, میرے حسین, میرا علی, میری فاطمہ. ایک میرے اہل بیت, دوسرا قرآن. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. الحمدللہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں, ہم قرآن والے. اور کیا ہمارے ہاتھ میں دونوں دامن حضور نے یہی پکڑایا, پکڑ لو اہل بیت کا دامن, پکڑ لو. جیسے محرم الحرام آئے حسین حسین, مسجد میں فجر میں پہنچو حسین حسین کرو, ظہر میں پہنچو حسین حسین کرو, عصر میں پہنچو حسین حسین کرو, مغرب میں پہنچو حسین حسین کرو, عشاء میں پہنچو حسین حسین کرو, جمعہ میں پہنچو حسین حسین کرو, توابین پڑھو حسین حسین کرو, تہجد پڑھو حسین حسین, حسین حسین, قرآن پڑھو حسین حسین کرو, تسبیح پڑھو حسین حسین کرو. اور کیا قرآن میں جگہ جگہ حسین کا ذکر, علی کا ذکر, فاطمہ کا ذکر. ارے ایسا ذکر اگر وہ روٹی اٹھا کے دیتے تو قرآن میں ذکر. اگر علی نماز پڑھتے ہوئے انگوٹھی صدقہ کر کے پھینک دیں تو اس کا قرآن کے اندر ذکر ہو. بے شک بے شک بے شک بے شک حق ہے. اور کیا ابھی وقت ہوگا سنائیں گے انگوٹھی نماز کے دوران میں پھینکتی, نہیں سنا ہوگا آپ نے. علی اگر نماز میں پھینک دیں تو ذکر ہو قرآن میں. اہل بیت پاک اٹھا کے اگر روٹی مسکین کو دے دیں, اسیر کو دے دیں تو قرآن میں ذکر ہو. ان اعطینا کوثر کی بات آئے تو قرآن میں فاطمہ کا ذکر ہو. ان اسالکم کی بات آئے تو قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہو. اور کیا قرآن کہتے اٹھاؤ اہل بیت, یہ آقا نے کہا اہل بیت قرآن. اور حضور نے یہاں فرمایا اور نہیں فرمایا, حضور فرماتے ہیں یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہ ہوں گے. کون؟ قرآن, اہل بیت. یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے. یہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کریں. اچھا ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی, حضور میزان پہ ہوں گے, حضور پلچرات پہ ہوں گے, حضور مقام محمود پہ ہوں گے, حضور حوض کوثر پہ ہوں گے. پھر حضور نے یہ کیوں کہا کہ میری اہل بیت حسن حسین علی فاطمہ علی اکبر علی اصغر عباس سکینہ حضرت زینب اور محمد یہ سب آگے مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات. اور کیا آپ نے ارے حضور کہتے ہیں یہ آگے جنت میں ملاقات کریں گے, یہ آئیں گے پلچرات پہ ملاقات کریں گے, یہ آئیں گے مقام محمود پہ ملاقات کریں گے, تمام جگہ ہیں میدان محشر میں. یہ آئیں گے عبادت الحم جھنڈے کے نیچے ہم کسی سے ملاقات کریں گے. جھنڈا وہاں نہیں ہوگا, بولو سبحان اللہ. لیکن حضور نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا حضور جانتے تھے میرا علی اصغر دین کا بھوکا اور پیاسا ہوگا. حضرت عباس علمدار کے بازو کٹ گئے ہوگے, حضرت سکینہ پیاسی ہوگی. آقا جانتے تھے حسن پیاسے ہوں گے, حسین پیاسے ہوں گے, زین العابدین پیاسے ہوں گے, سکینہ پیاسی ہوگی. اسی لیے حضور نے کہا یہ میری اہل بیت حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے گی, میں اپنے ہاتھوں سے ان سب کو حوض کوثر بنا. علی مولا, علی مولا.
بھی بولی ولد بھی بولا. ارے یہ تو چھوڑو، جو جنت کا سردار تھا رضوان جنت وہ بھی بولا علی والا، علی والا. رضوان جنت آیا دنیا میں جب علی جنگ بدر میں، جب علی جنگ احد میں، جب علی اپنی تلوار چلا رہے تھے. علی خود کہتے ہیں میں نے اف 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 کی آوازیں سنی. کہتے یا رسول اللہ جنگ فتح ہونے کو سنائیں گے. جنگ فتح ہوئی، علی جیت کر آئے، تلوار حضور کے قدموں میں رکھی. یا رسول اللہ فتح ہو گئی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جب ہم تلوار چلا رہے تھے تو اب کی آوازیں بڑا شور ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہزاروں کی تعداد سے لوگ چلا رہے ہیں، بڑی بھگدڑ ایسی لگ رہی تھی. یا رسول اللہ وہ آوازیں کون سی تھی؟ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. علی حضور فرماتے ہیں جانتے ہو علی جب تم تلوار چلا رہے تھے تو دروگے جنت جس کو رضوان کہتے ہیں جو جنت پہ کھڑا ہو دروازے پہ کھڑا ہوگا، اس نے جیسے علی کی تلوار چلتی ہوئی دنیا میں دیکھی، خدا کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے دنیا میں جانے دے، میں بھی جا کے وہ فتح علی کو دیکھنا چاہتا. جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سارے کے سارے مقرب فرشتے آ کے علی کی تلوار کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حیدر 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 کیونکہ حسین اور علی کے جلسے میں چاپو چلتے ہیں. سبحان اللہ. حیدر کا نعرہ لگ گیا، خون میں گرمی آ جانا چاہیے. بتائیے کیوں آنا چاہیے؟ بولے یا علی. دیکھو جنت سے جنت کا فرشتہ، جنت میں سب کچھ، جنت بڑی پیاری چیز ہے. اللہ ہم سب کو دے حسین ہو سکتے ہیں. بولو بولو. جنت ایسی ہوگی ہاتھ میں آپ کے ایپل ہو، ہاتھ میں آپ کے ایپل سیب، آپ کے ہاتھ میں سیب تھا، آپ کی طبیعت ہوئی کاش یہ بنانا ہوتا، کاش یہ کیلا ہوتا، یہ سیب نہ ہوتا، بنانا ہوتا، کیلا ہوتا. ہم کیلا شوق سے کھاتے ہیں. جانتے ہو جنت ایسی ہے کوئی بدلے گا نہیں، بلکہ اللہ حکم کرے گا اے سیب کیلے میں تبدیل ہو جا، سیب کیلا ہو جائے گا. اب آپ کے ہاتھ میں کیلے کا درجن ہے، آپ نے سوچا کاش یہ کیلے کا درجن نہ ہوتا، کالے کالے والے انگور ہوتے، میٹھے میٹھے انگور ہوتے. اللہ فرمائے گا میرا بندہ ہے جنت میں آیا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت میں جنت ملی ہے، اپنی رنگت بنا لے. طویل موجود ہے، آپ سوچتے رہیے جنت میں آرام سے بیٹھیے، حسین کے دھکے میں سوچتے رہیے یہ ہو یہ ہو یہ ہو. اللہ تعالیٰ ہوتے رہو ہوتے رہو ہوتے رہو. طبیعت آئے تو کھا لینا، جب طبیعت آئے تو کھا لینا. ہاں ہماری بات چھوڑی نا، ہماری بات ہوتی تو آپ کہتے مولانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، پکی ہے کہ نہیں پکی، ہم بھی سوچ کے ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ اس نے کہا ہے کہ حسین کا نعرہ ہے، اس نے کہا ہے. اور وہ معلوم وہ اگر کہہ دیں، وہ اگر کہہ دیں نبی کہہ دیں، وہ نبی کہہ دیں کون سے نبی؟ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم مدولہ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. وہ نبی کہہ دیں، اگر کہہ دیں. ایک بار میرے حضور نے ہاتھ اٹھایا، یہودی کہا کہ نصرانی کہا کہ حضور نے ایک پان پہاڑ کی طرف اٹھایا. اگر میں اس سے کہہ دوں اے لوگوں، اگر میں اس سے کہہ دوں سونے کا ہو جا، سونے کا ہو جائے گا، یہ سونے کا ہو جائے گا. وہ لیکن کافر تھے، انہیں یقین ہی نہیں تھا. نہیں جب تو انہیں بھی یقین نہیں تھا. لیکن آج سائنس بہت ترقی ہے، جس میں سائنس ایک جہاز ہو رہا ہے. جہاز کا سب سے پہلا جو نقصہ بنایا گیا، ترکیب بنائی گئی، آپریشن کا جو بنایا گیا، سب سے پہلا یاد رکھیے گا جو سب سے پہلی سے چیز بنائی گئی کیسے بنایا جائے جہاز. اس کا جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ شاگرد تھا امام محمد باقر کا. امام
मैं मोहम्मद बाकी को देखे जानते जब सबसे पहला ऑपरेशन किया गया जो टाके लगाए जाते हैं ऑपरेशन आज टाके लगाए जाते हैं टाके लगते सबसे पहले टाका मालूम कैसे लगाया गया ये सुई टाके वाले टाके नहीं थे ये तो आज टाके लगा रहे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक के शागिर्द ने सबसे पहला जब ऑपरेशन हुआ उनका शागिर्द जो डॉक्टर था अभी वक्त मिलेगा नाम भी बताएंगे जिसने जहाज का तमाम बनाया उसका भी नाम बताएंगे तमाम ये चीजें जब जहाज का ऑपरेशन का बनाया तो उस डॉक्टर इमाम जाफर सादिक का जो शागिर्द था उसने सबसे पहले बिल्ली की आंख से उस टाकों को सिरा ताकि वो टाके बहुत अंदर डल जाएं और पेट बराबर हो जाए बिल्ली की आंखें होती है उसको सुखाया उससे पेट सिला इमाम जाफर सादिक के बहुत सारे होता एक बार एक शागिर्द बैठा था कुछ अल्लाह का दवाई बनाया अंदर अंग्रेजी सब बना रहा था इमाम जाफर सादिक ने बड़ा काबिल शागिर्द था बड़े सवाल करता था इमाम जाफर सादिक आज उनका जिक्र और उनकी बेटों का बोलो सुभान अल्लाह इमाम जाफर सादिक इमरान साहब तवज्जो आगे ये हुसैन सत्य में आपको कल भी मिलेगी तवज्जो बड़ी तवज्जो कुछ अल्लाह इमाम जाफर सादिक से बराबर सवाल करता था बस आखिरी बात से आप पूछना बराबर सवाल करता था इमाम जाफर सादिक निकले फजर की नमाज के बाद इमाम जाफर सादिक ने कहा आज एक सवाल हम कर ले तैयार करना आई तो होशियार आदमी बताता नहीं इमाम जाफर सादिक का अच्छा ये बताओ पहले पेड़ आया कि बीज आया एक सवाल सुन लो पहले अंडा आया कि मुर्गी आई सुनते हैं या आज जवाब सुनने चाहिए इमाम जाफर सादिक से इमाम जाफर सादिक ने बताओ पहले पेड़ आया कि बीज आया तो सोचने लगा कहने लगा पहले बीज आया इमाम जाफर सादिक ने कहा पेड़ कहां से आया भाई पेड़ से ही तो बीज गिरा पहले मुर्गी आई कि अंडा आया जब अंडा आया उससे निकली मुर्गी अंडा कहां से आया पहले का मुर्गी आपने कहा ने बच्चा कहां से आया सोचने लगा बात तो सही है यही चल रहा था जोर का टाइम हो गया इमाम जाफर सादिक नमाज पढ़ने चले गए वो इसकी नमाज पढ़ने के जवाब पूछते रहे फिर दिमाग लगाता रहा फिर पूछता रहा इमाम जाफर सादिक से पूछते रहे जोर हो गई असर हो गई मगरिब हो गई इशा हो गई फजर हो गई कदमों को पकड़ लिया हुजूर आप बताएं पहले क्या आया आप बताएं नहीं मालूम कौन आया आप तो अली की औलाद हैं आप बताएं कौन आया इमाम जाफर सादिक कहते सुनो जितनी भी दुनिया में चीजें जितने सवाल कायम होते हैं जितनी भी चीजें हैं सब असल को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया है यानी पहले पेड़ बाद में बीज आया पहले आदम बाद में आदमियत यानी पहले असल आई हर चीज की असल पहले मुर्गी बाद में अंडा कुरान में इसका जिक्र है लोगों को सुनाएगा याद रखिए पहले असल हर चीज की वो हजरत इमाम जाफर सादिक मकाम गदीर रफून है बोलो सुभान अल्लाह ये बात तक पहुंच जाए इमाम जाफर सादिक अगर बोलेंगे इमाम बाकर बोलेंगे इमाम मूसा कासिम बोलेंगे इमाम अली रजा भी बोलेंगे सब अहले बैत पाक हैं बोलेंगे वक्त चाहिए बहरहाल एक दिन चाहिए बोलने के लिए मकाम गदीर रफून है 1,24,000 साहबा इकराम का मुझे सामने जलवा कर रहे हैं आका मिंबर पर आए आका ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो भाई ऐसे छोड़ के जा रहा हूं एक कुरान एक मेरी अहले बैत इनको मजबूती से पकड़ना कभी तुम गुमराह नहीं होंगे आका ने हवाले कर दिया फिर आका ने फरमाया ऐ लोगों सारे सहाबा जमा कर ऐ लोगों क्या मैं तुम्हारी जान का मालिक नहीं हूं वो तो सुभान अल्लाह ऐ लोगों क्या मैं तुम्हारी जान का मालिक नहीं हूँ नाम या रसूल अल्लाह बेशक आप हमारी जानों के मालिक या आका ने कहा ऐ लोगों क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ तमाम सहाबा ने एक साथ बोला या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बेशक आप हमारे मौला हैं आप हमारी जानों के मालिक हैं जब मेरे आका ने ये वादा ले लिया तमाम सहाबा जलवागर थे अब मेरे आका ने अली के हाथ को पकड़कर यूं बुलंद करके कहा ऐ लोगों देखो मैं
مولا، جس کا میں مولا ہوں آج سے علی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں آج سے علی اس کا مولا ہے۔ اور جانتے ہو علی سے محبت مومن کرے گا، علی سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں، سامنے بھائی لوگ والے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ دل بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دل بے چین جب ہوتا ہے جب ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے۔ ہماری بات نہیں، حدیث سے ہے، آپ چاہیے تو اسے دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کا دل علی کے نام کو سن کے خوش ہو جائے، گھر پہ جانا، اپنی ماں کے قدم چومنا۔ کیوں چومنا؟ کیونکہ حدیث میں ہے جس کا باپ ایک ہوگا، ماں نیک ہوگی، اس کو علی اچھا لگے گا۔ کیونکہ علی اچھا لگ رہا ہے، تبھی تو حیدر 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 حیدر۔ جب حیدر حیدر علی اچھا لگے، حسین اچھا لگے، صحابہ کو کہتے ہیں، ہاں صحابہ کو کہتے ہیں، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں کھڑا ہوا، نماز کی بات، حج کی بات، زکات کی بات، روزے کی بات، تمام باتیں کر رہا۔ صحابہ نے کہا اس کا ٹیسٹ کیسے لیا جائے، اس کا ٹیسٹ کیسے لیا جائے؟ داڑھی چہرے پہ، سر پہ عمامہ، جسم پہ جبہ، صحیح تو لگ رہا ہے بھائی، آپ کیسے پہچانو گے؟ سر پہ عمامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، تن پہ جبہ ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا سنی ہے؟ نہیں، ابھی سنی نہیں ہے، ابھی سنی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ کہہ رہے ابھی سنی نہیں، جبہ ہے بنا رہے، دستار ہے بدی رہے، چھڑی ہے لگی رہے، ابھی سنی نہیں۔ صحابہ گئے، صحابہ نے جان تو کیا کیا؟ جا کے علی 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 علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ چل رہی ہے ریکارڈ ڈال دیں فیس بک پر، یہ آواز ہماری شاید ہے، اگر آپ ہم نہیں جس کو ملے نا حوالہ مجھ سے دیکھے میں دکھا سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہم اس کی مجلس میں جا کے علی علی کرتے، علی کی بات کرتے، علی کا نعرہ لگاتے، علی کی تعریف کرتے۔ دیکھو دیکھو جن کے بغل میں علی نے خیبر کو ایسے اٹھایا، دیکھو دیکھو جن کے ہون میں علی کی تلوار ایسے چل رہی تھی، دیکھو دیکھو جب علی جنگ کر رہے تھے تو رضوان جنت دیکھنے آیا تھا۔ جب علی کا ذکر کرتے، علی کا نام لیتے، علی کی بات کرتے، تو سامنے جو مقرر کھڑا تھا تو صافہ باندھے تھا، جبہ پہنے تھا، چھڑی پکڑے تھا، لباس قیمتی تھا، اگر علی کا نام سن کے چہرہ مسکرا دیتا تو ہم سمجھ جاتے یہی مومن ہے۔ یا رسول اللہ، جب علی اس کا چہرہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا، مسکرانے لگتا، خوش ہو جاتا، مسکرانے لگتا، واہ واہ علی علی علی، ہاں ہاں علی، ہاں ہاں علی، وہی علی جو غدیر میں تھا، ہاں ہاں وہی علی جو مقام بدر میں تھا، ہاں ہاں وہی علی جس کی جنگ دیکھنے فرشتے آئے تھے، ہاں وہ علی جس کے آقا نے ہاتھ کو پکڑ کے کہا تھا تم تو مولا ہو، فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، ہاں ہاں وہی علی جس کے لیے آقا نے کہا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، ہاں ہاں وہی علی جس کے لیے آقا نے کہا تھا انا دار الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ وہی علی، وہاں علی، وہ علی جس کے گھر جبریل نے بھی اجازت آتے ہیں، وہ علی،
वो अली, हाँ उसने मेरा नाम सुना, चेहरा खुश हो गया, तारीफ करने लगा, हाँ हाँ अली है। साहबा कहते हैं हम पहचान जाते हैं ये मोमिन है। तो कहते हमने उसको सुनाया था, आका ने कहा था, आका ने मकाम से कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जैसे उसने सुना उसका चेहरा हो गया। भी देखिएगा कभी, हाँ आपकी बात में हम जाते जाते देखते हैं, जैसे अली की तारीफ शुरू हुई चेहरा डाउन हो, सुस्त पड़ गए, ढीले पड़ गए। मैं सोचता हूँ तुम्हारी कमी नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हारी कमी नहीं है। हुजूर ने कहा है, हुजूर ने खुद कहा जिसकी माँ ने जिसका बाप है उसको अली का जिक्र अच्छा लगता है। अब इनको अच्छा लग रहा है तो गवाही हुजूर की हो गई। अरे हमारी होती माने ना माने कोई, हुजूर की गवाही। जिसका बाप है जिसकी माँ ने उसको अली का जिक्र अच्छा लगता है, चाहे औरत चाहे आदमी चाहे बच्चा चाहे बूढ़ा चाहे जिन हो चाहे फरिश्ता। आज गदीर में मौका पे अली का नाम लगाया गया, अली का नारा लगाया गया, अली को मौला बनाया गया। सबसे पहली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरी जात हजरत उमर फारूक आजम। कहने लगे या अली तुमको आज आका ने हम सबका मौला बनाया है, तमाम मोमिनों का मौला बनाया है। ऐ ज़मीन गवाह हो जाना, ऐ आसमान गवाह हो जाना, आज से मैंने मौला अली को अपना भी मौला बना दिया। साहबा तो ऐसे थे, हाँ आल गदीर योमे गदीर लगा दो, ईदे गदीर लगा दो, एतराज होने लगता। योमे गदीर कहाँ से, ईदे गदीर कहाँ से, आओ हम दिखाएंगे कहाँ से, आओ हम दिखाएंगे कहाँ से। लेके आए हजरत उस्मान ने अली की शहादत नहीं मानते, हम सारे साहबा का एहतराम करते हैं, लेकिन अली को मौला बनाया गया तो भी तो नारा लगाया, अभी तो हम नारा लगाए। एक साहबी रसूल है, आका का विशाल हो गया, बस आखिरी बात बता दादा और अल्लाह ने क्या हुआ, अल्लाह ने इल्म दिया दिया दुआएं हमारी। सहाबी रसूल चौराहे पे बैठ के जो निकलने वाला निकलता, गदीर हुआ खत्म हुआ, जो गदीर पे इतराज करते उनसे कहो एक सहाबी रसूल है, चौराहे पे बैठे नाम उतर गया, थोड़ी भी रब के शेख पे जाके बताएंगे, कहीं नाम बता देगा आपको, भाई कुछ यहाँ बताएंगे इंशाल्लाह। कहने लगे चौराहे पे बैठे तमाम सहाबा निकलने, कोई इधर से चौराहा वो होता है जहाँ से लोग निकलते हैं, भाई चौराहा है, इधर से आने वाला भी आएगा, इधर से आने वाला भी आएगा, इधर से आने वाला भी आएगा, इधर से आने वाला भी आएगा। कहते पंडित कोरिया में बैठा के नहीं, चौराहे के मैदान में, जो बात कान में नहीं मैदान में, वो मैदान में बैठ गए चौराहे पे। कहते आए लोगों अपने बच्चों को अली की मोहब्बत सिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मेरे आका ने फरमाया हदीस पाक सुनो, मेरे आका ने फरमाया हदीस पाक, अपने बच्चों को दो चीजें सिखाओ। हर वालिदैन पे लाज़मी फर्ज है, जरूरी है। जैसे आप सोचते अपने बच्चे का निकाह करके फर्ज से ज्यादा हो जाए, जो वालिदैन बेटे का बच्चे नहीं मानते, सोचते अपने बच्चे का निकाह करते, मौलाना साहब दुआ करिए, बेटी का निकाह करते, बच्चे का निकाह करते, लड़के का निकाह करते, अपने फर्ज से ज्यादा हो जाए। अभी फर्ज से ज्यादा नहीं हुए। अगर आपने ये चीज नहीं सिखाई, उन्होंने फरमाया अपने बच्चों को दो चीजें सिखाओ, और वालिदैन सिखाएं, आप अपने भाई को सिखाओ, आप अपने पड़ोसी को सिखाओ, मैं कह रहा हूँ सबको सिखाओ। हुजूर ने कहा सिखाओ, गली गली घूम के सिखाओ, मस्जिद में मुसाफा मिला के सिखाओ, नबी के सलाम पढ़ने के बाद सिखाओ। हुजूर ने फरमाया दो चीजें सिखाओ। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इधर काफी होगी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके फरमान में दो चीजें क्या सिखाई जाए? कहा एक तो मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। एक मेरी अहले बैत की मोहब्बत, अपने बच्चों को सिखाओ, उन्हें बताओ, अली की बातें बताओ, अपने बच्चों को कारनामे कार्टून ना दिखाओ, बल्कि अली की सुन्नत, अहले बैत पाक का रोटीला बताओ, अहले बैत पाक का सर का खाना बताओ, अपने बच्चों को सिखाओ। और दूसरा फरमाते हैं कुरान पाक सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। आज हम क्या करते हैं, हमारे माँ बाप कुरान को पढ़ा रहे हैं, अहले बैत की बात बताते हैं, हमें कहानी बता रहे, किससे बता रहे, नहीं हमको अली की बात बता रहे, हमको हुसैन की बात बता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की बात बता रही, अल्लाह इसे हमेशा हुसैनी रखे, हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, अल्लाह सबको हुसैनी रखे। ये महल्ला ऐसा है सबके दिलों में हुसैन की मोहब्बत है। हम
حسین کا مہینہ آیا اپنے گھر پہ جھنڈا لگا، کالا لگا دو، لال لگا دو، ہرا لگا دو، پیلا لگا دو، جیسا چاول لگاؤ، کوئی اعتراض کرے گا؟ جیسے جھنڈا دیکھے گا حسین لکھا ہے اعتراض ہو جائے گا۔ اچھا 12ویں شریف میں 12 لگا دو، سبحان اللہ، وہ تو سبحان اللہ سنی ہوگی نا، سبحان اللہ۔ ارے ہم 12ویں والے بھی ہیں، ہم 11ویں والے بھی ہیں، ہم مدار والے بھی ہیں، موز والے بھی ہیں۔ بھائی 11ویں آئے رینوار کا جھنڈا اور پاک کا جھنڈا، 17ویں آئی مدار صاحب کا جھنڈا۔ اب عرس میں جائیے، مدار صاحب کا جائیے، عرس کے آغاز سے دن پہلے پرچم کسائی دیکھتے پوسٹر میں، ہندی کی پوسٹر لگے ہوئے، پوسٹر کبھی آپ پڑھیں گے، 4 دن کا میلہ، پہلے دن پرچم کسائی، پرچم کیا جھنڈا، بلی کا اذان پہلے دن جھنڈا، دیکھو سب سے پہلے ختم کر دیا آپ سکتے، ہم نہیں کرتے، زور سے پہلے دن جھنڈا لگا دیا گیا۔ ہاں جو جھنڈے سے باہر بھاگ رہے ہیں تو جھنڈا چلے گا، چلے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ الحمدللہ ہم جھنڈے والے، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا، اور کیوں نہ ہو آقا نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ سنائیں گے بچوں کا آقا نے، کیا آپ لوگ معلوم ہے آقا نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ارے خیبر فتح نہیں ہو رہا، آقا نے کہا سنو کل میں جھنڈا، تنویر صاحب، محبوب صاحب، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ پھر آقا نے کیا کہا؟ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں ہے رات، جیسے آپ کو نہیں جلسے میں حسین کے لیے ببلو وارسی صاحب نے جلسہ سجایا، اکھاڑے والے کا جلسہ ہے، اللہ سب کی نجات کرے، جن کے والدین اکثر عقیل و قالو نہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جھنڈے کے نیچے سائے ان کے قیامت میں ہم سے فرمائے۔ جھنڈا اس کو دوں گا، وقت ہو جائے گا، آقا نے کہا جھنڈا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آئی، ہم رات بھر جاگ کے فجر کا وقت ہو گیا، پوچھا کے دیکھ کے حضور بھی اس کو بلائے گئے، جیسے ہم لوگ کہیں جائیں اور کوئی آگے یہاں پہ دنیا مثال دیتے ہیں، کوئی بدھائک صاحب بیٹھا ہے اور بھیڑ لگی ہو تو آپ بھی تھوڑی سی جان بچانے کو کہتے ہیں آگے آ جائیے، تو کیا بات ہے سونے پہ سوادہ محلے میں جیسے نام ہوتا ہے بدھائک صاحب ان کو بلا لیا ہوتا ہے نا۔ ایک مخمنتری نکلے یہاں سے، جسان صاحب نے روک جلسہ اس نے نہیں بتایا، سمجھدار لگتا ہے اشارہ کرتا ہے، بھائی جسان صاحب نے روکیا، بڑا دبدبا ہے ہو رہا ہے، صحابہ ہمیں بلائے، آقا نے کہا آئے نا علی، دیکھو سارے صحابہ آقا بلائیں گے، اب حضور نے کہا آئے نا علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کا سورہ چشمہ بہرحال مختصر، آقا نے کہا علی کو بلا لاؤ، علی آئے، علی کے سر پہ دستار، مولا ہے مولا، سبحان اللہ، یہ مولا ہے سب کا مولا، علی کے ہاتھ میں جھنڈا، بہرحال صحابہ نے مانے پڑے اور یا رسول اللہ، حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا رہا، حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں جھنڈا رہا، مولا علی کو جھنڈا دیا گیا۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جھنڈا جو ہے قیامت میں کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دیکھو علی کا ذکر ہے، بولنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو بغل والے کو شک ہوگا، میں نے صاف مسئلہ بتا دیا، علی کے نام پہ بولتے رہنا، بغل والا شک میں آ جائے گا، اگر چہرے پہ سستی آئی، میری بات نہیں تو آپ مجھ کو پکڑو، بول دو یا علی۔ آقا نے کہا اللہ اس کا محبت کرتا، رسول محبت کرتا، صحابہ نے کہا رسول اللہ میدان محشر کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آقا نے فرمایا علی، علی کے جھنڈے کے نیچے گناہگار ہے وہاں سے ہوگا، ایسا جھنڈا چلے گا، مولانا جھنڈا لگاؤ، کوئی کہے علم کیوں لگایا، علم کیوں لگایا، علم کیسے لگانے لگے، نیا کام کر رہے ہیں،
میرے نبی جھنڈے والے، میرا حسین جھنڈے والا، عباس جھنڈے والے، حسن جھنڈے والے، حسین جھنڈے والے، ابو طلحہ جھنڈے والے، ابو بکر جھنڈے والے، عمر جھنڈے والے، عثمان جھنڈے والے، غوث اعظم جھنڈے والے، قطب المنار جھنڈے والے، غریب نواز جھنڈے والے، سارے اولیاء کرام جھنڈے والے، ہم گناہگار جھنڈے والے، گناہگار بھی جھنڈے والے، کوئی بھی اعتراض کرے جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، علم نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہر کرم کی تجھے کوئی کہے جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، آپ تعلیم شریف صاحب کو بٹھا لیں، روم ملا صاحب کو بٹھا لیں، بیٹھ جائیے، جن سے کہیے نظروں کے ساتھ پڑھیے۔ اگر جو کہے جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، مولانا آپ سے کہے ایک جھنڈا نہیں بول رہا ہوں میں، تو بیٹھو 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 بیٹھا لینا سب نے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، چائے ہم پلائیں گے، پانی ہم پلائیں گے، ضرور تعلیم سناؤ گا، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ اگر اعتراض کرے یاد رکھنا، میرا جواب یاد رکھنا، جو میں ڈالنا محمد، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ ارے جھنڈا میری چھت پہ لگا، تیرے ساتھ کیوں ہو رہا؟ بھائی جان مولانا صاحب ڈالیے، کئی حضرت 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 آپ نے کہا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ہم ضرور تاج سنیں گے، آپ کو یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہوگا تو آپ ضرور تاج نہیں یاد ہے، جھنڈے اندر آ جاؤ، ان کو بڑھا دینا، اگر تم کہا نہ سنا اور یاد ہو سن لینا، اب تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو سن لینا، لیکن جو کچھ دبدبا رہا ہوں وہ سناؤ، وہ سمجھ جائیں ان کو یاد ہے، اگر نہیں یاد ہوگا تو خود ہی کر دیں گے، وہ ہمیں یاد نہیں سمجھ رہا، پانی نہیں گرتے ہیں، ٹوپی اونچی ہونے چاہیے، صافہ بڑا باندھنے سے کیا ہوتا ہے، اور کیا آج سارے دعوت اسلامی والے سارے صافہ باندھے بول رہے ہیں، علماء نہیں آپ سارے دعوت اسلامی والے علماء کی ڈھنگا دام لینا، آپ بتاؤ بھائی جن کو اس تنجیے میں یہ نہ پتا ہو کہ انگلی لگا کے سجدہ کرنا چاہیے، وہ فتوا دیں گے ہمارے قاضی پہ، فتوا دیں گے ہمارے عمل پہ، وہ فتوا دیں گے عباس کے عمل پہ، اس کو پکڑ کے بیٹھا لو، اس سے کہو پہلے یہ بتا اس تنجیے میں نہیں انگلی لگا کے سجدہ کرنا چاہیے۔ جواب نہ دیا کریے، ہم لوگ جواب دیتے ہیں، بتا دیا یہ جائے یہاں کے ثابت کہاں ثابت نہیں، جواب دینے کا وقت ختم، سوال کریے اس کو، بیٹھا لو بیٹھو، بہت فیس بک پہ لکھ دو، بیٹھو ہم سوال کریں گے، تم بہت فیس بک پہ ڈالا کرتے ہیں، سامنے آمنے بیٹھو، اکیلے اکیلے بیٹھو، فیس بک پہ تو معلوم نہیں کون صاف ستھرا کر رہا، محبوب صاحب کو پوچھ دی، ہم نے دیکھا یہ لکھ دو یہ لکھ دو یہ لکھ دو، بنا نہیں ایسا نہیں، اس کو بلا پہلے یہ بتاؤ حافظ آپ، قاری آپ، مولانا آپ، مفتی آپ، محدث آپ، مفسر آپ، سب آپ اس تنجے میں انگلی لگے گا، آپ جب پوچھو گے سمجھ جائے گا کہ پتہ ہے بھلا نہ پتہ ہوگا، پوچھ لینا بتا دیں گے، پوچھنا بتائیں گے، اور کیا محلے میں ہے بتائیں، اس سے پوچھو ایسے کر کے، جب نہ بتا پائے تو پہلے استنجا کرنا سیکھو، پھر حسین کے تعزیے کرنا سیکھو۔ ارے تجھ کو جب استنجا کرنا نہیں آتا حسین کے تعزیے کا کیسے آیا؟ ارے میری چھٹے عالم کے اوپر کیسے آیا؟ ارے تجھ کو بھی نیچے سے بھی کام نہیں کر پا رہا، اور کیا تو بلاؤ اس کو، بیٹھا لو، تمام دوست سے بلاؤ، پوچھو، بیٹھا لو، تو بیٹھا لیا کرو، وہ بس بتاؤ پیاز بتا لو، پانی پلاؤ، شراب پلاؤ، اور ضرورت پڑے ہمیں پلا لو، حضرت آ جائیے، بہت سوال ہے یار، آپ کو محلے کے کیوں نکالی جا رہی ہے؟ حضرت ان سے ضرورت تھا تو ہم سوچے سن لیں سوال مل جائے گا، اور ہم نے سوچا آپ بھی اس لیے میں شامل ہو جائے گا، آپ کا ٹائم آ گیا، اور کیا بنا لیا کرے، اور کوشچن بتائیں گے، پوچھا کرو اس سے، تو لکھے کہنے لگا ڈھولا کرام ایک ساتھ میں کوئی جائے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، ڈھولا بنا کے بھی لکھ رہے ڈھولا لکھ رہے ڈھولا بھیجی میرے پاس ڈھولک، میں نے ان کو لکھ کے بھیجا، حضرات یہ ڈھولک ہے، وہ ڈھول ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ ڈھولک حرام ہے کہ ڈھولک حرام ہے؟ ہم نے کہا پہلے حضرت ہمیں یہ بتائیے آپ ڈھولک حرام ہے یا ڈھول؟ بھیج رہے ہیں ڈھولک، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو
दिखाएंगे बिल्लौर के बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स है। हम लोग ने इज्जत दी, बहुत बड़े हो गए, हम लोग इज्जत घटा के छोटे हो गए। अकल मंगारा इशारा करते हैं। हमने लिख के देखा, बताओ ये ढोलक नाम है, ढोलक अभी की बात है, पहली पहली मुहर्रम की बात। कोई जवाब नहीं दे, नीला हमारे दोनों निशान सही लगते, नीला नहीं करा, उधरी देख के काट दिया। अच्छा अगर ढोलक हराम करके तो हम कहते गरीब नवाज के बच्चों देखो ये नकारे हुसैन है, कितना जरूर कहेंगे जब हुसैन का जलसा हो, हुसैन का जुलूस हो, अभी होगा हमारे सर ढके होंगे, हम बावजूद होंगे बेशक अदब के साथ हुसैन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन हसन 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 बीच बीच में नारा हैदरी निकले, जैसे जुलूस निकले कहीं कहीं नारे हैदरी बन गए। नारे हैदरी बन गए, कभी नारे तकबीर, कभी कभी लगा दो ज़मीन बोली फलक बोला अली बोला और कितना आप पीछे रहिए, चाहे पिनाई में तमाम आ गया। आपको मालूम आप तो खुद देख रहे हो सोशल मीडिया, अब तो बरेली शरीफ से भी पर्दे चालू हो जाए, अब तो हमारी बिरादरी बढ़ रही है, हमारी बिरादरी बढ़ने लगी है। आपने देखा है, जिसको ना देखा हमारा हमारे उसको व्हाट्सएप पर मौलाना मेहरान हशमती, मौलाना नकीबुर रहमान हशमती बरेली, और क्या मौलाना सुमाइल रजा, मौलाना सुमाइल रजा हशमती, जिनको बरेली शरीफ की शमशीर कहा जाता था, कह रहे हैं पहली मुहर्रम से ढोल बजाओ। हकीकत में मेरी बात नहीं, कोई मुझे मारने का दिया भाई, मैंने जो सुना, जो इसको पढ़ा है, नेट पे पढ़ा है, उसमें यही है कि पहली मुहर्रम से ढोल बजाओ। हम तो ये कह रहे बजाओ, लेकिन अदब नहीं बजाना, अदब के दायरे में नहीं आ रहा, लेकिन अदब हमारे हाथ से अदब चाहे वो है मुझे मोहम्मदी हो, चाहे वो जुलूसे हुसैन, मोहब्बत के साथ ढोल बजाओ, मोहब्बत के साथ अलम लगाओ, मोहब्बत के साथ ताज़िया उठाओ। सरकार वाली से बात बैठी सुनिए, ताज़िया की बात है, सरकार वाली से बात बबुल वाली से मुझे से बात सुनिए, सरकार वाली से बात बैठी, बोलो सुभान अल्लाह। कौन वाली से बात? अली का बेटा, अली का बेटा वली बैठा है, सरकार वाली से बात, जिसका कोई ना हो उसका वारिस होता है, जिसका कोई ना हो वारिस, कहो या वारिस, हक वारिस, या वारिस, जिसका कोई ना हो उसका वारिस होता है। और क्या बैठे तो सरकार वाली से हम लोग पागल मानना है, हम लोग जो अली के गुलामों ने किया है वही कर रहे हैं, जो अली के बेटों ने कहा है वही कर रहे हैं। सरकार वाली से बात बैठे हैं, 10 मुहर्रम हराम ताज़ियादार ताज़िया लेके बोल दो सुभान अल्लाह भाई, ताज़ियादार हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। यहाँ थोड़ी ना करते हैं, शहर में भी ताज़िया जायज़ करते हैं। और क्या ताज़िया लेके निकले, जैसे लेके निकले सरकार वाली से बैठे थे, अली का बेटा बैठा था, हुसैन का बेटा बैठा था, जैसे देखा सरकार वाली से बात उठ के खड़े, ये अदब है। आज हम अदब नहीं करते, हमारे शहर में होती है अदब पावजू हो जाए। हुसैन के जब जलसे में आए तो पावजू हो जाए, यानी एक एक कतरे पर एक दिए की कसम आप लेंगे, एक एक वजू में कतरे का पानी से आपको गुजर रहा है, तो आप एक एक कतरे पे वजू का चक्कर 5 मुहर्रम को निकल खाड़े के मैदान में होगा, खाड़े वाला का आप वजू बना के जलसे हुसैन में आए। ये ना देखें अभी 2 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, आपके महल्ले में सब जल्दी से जाके बैठे। देखिए हम मौलाना है, हम जब कानपुर शहर में आते हैं हमारे साथ चलिएगा, जब जलसा होता है वहाँ हमें सबके लास्ट नंबर दिया जाता है, गाँव से सारा मक्का भरा होता है, उसको बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ जलसा खत्म होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं जाता, उसको बुलाया गया भाई चलिए वहाँ सब जलसा शुरू करा देता है, मैं तुरंत आ गया क्योंकि हुसैन का जलसा रहता है। मैं बबलू वासी से कहता नहीं भाई मैं तो मौलाना हूँ, शुरू करो पहले ये रखा जमा करो, फिर हम आएंगे, फिर नारा लगाना, तब लोग खड़े होंगे, तो नहीं हुसैन का जलसा रहता है, क्योंकि हुसैन की तवज्जो हो गई, लोग निजात हो जाएंगे। हां तुरंत अंदर बैठ जाइए। बहरहाल सरकार वाले से बात ने देखा खड़े हो गए, बहुत पसंद करके एक खड़ा
غلام کا ہماری سے بات کرنے لگا حضور اس میں کچھ دکھا تھا، حضور اس میں کچھ دکھات ہے جو آپ دیکھ کے اس ڈھانچے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اس تازیے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار انوار سے پاک کے چہرے پہ جلال آیا، علی کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا۔ کہا سن نادان، اس کو صرف بانس کی کھپاچی یا پنی کا پردو نہ سمجھ، اس پہ امام علی مقام امام الشہداء حسن حسین کا پردو پڑتا ہے، پہ پردو پڑتا ہے امام علی مقام کا، حسن حسین کا۔ ارے ان کا پردو پڑا، تم تعزیے کے ساتھ تھے، اگر ان کا کرم تم ان کے کرم کے نیچے آ گئے، ارے تم تو تم ہے، تمہاری نسلوں کی آزادی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تازیہ داری، تازیہ داری، تازیہ داری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مردہ نہیں عام آدمی کی طرح، بول دے سبحان اللہ۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مردہ نہیں عام آدمی کی طرح، اور یزید ڈوب گیا اس شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو